अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज समाज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास है क्योंकि आज इस एपिसोड में हम हम्बली डेडिकेट करें इस एपिसोड को टू ऑल द अमेजिंग स्ट्रॉन्ग मदर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मदर्स डे यानी कि माओं का आलमी दिन मनाया जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि समाज के इस एपिसोड में हम आपकी इनक्रेडिबल मदर से मुलाकात ना करवाएं। मैं खुद एक माँ हूँ और बहैसियत माँ मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि जिस समाज में, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ एक औरत के माँ बनने को तो बहुत पजीराई मिलती है, लोग आपको प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मगर अजीम माँ बनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी होती है, आपको अपनी बेसिक ज़रूरियात, ख्वाहिशात, ख्वाबों की कुर्बानी देनी होती है, तब कहीं जाकर आप एक अजीम माँ बनते हैं। अब ये टाइटल तो आपको मिल जाता है, लेकिन इस अजीम माँ बनने के चक्कर में एक औरत बहैसियत इंसान कहीं ना कहीं खो जाती है। इस मदर्स डे पर कुछ मुख्तलिफ करते हैं, कुछ मुनफरिद करते हैं, अपनी माँओं के साथ बैठते हैं और उनसे बहैसियत इंसान ये पूछते हैं कि माँ बनने की इस जर्नी में कहीं आपने खुद को तो नहीं खो दिया। अपनी माँओं से पूछें कि वो क्या छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो आपने फरामोश कर दी ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। अपनी माँओं से पूछिए कि किन चीज़ों से उन्हें डर लगता है, और अगर आज उन्हें मौका मिले अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करने का, तो वो क्या ख्वाहिश है जो वो पूरी करना चाहेंगी। आइए माँओं को बहैसियत इंसान, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन जानने की कोशिश करें। आज हम जानेंगे, बहुत सी माँओं से कराएंगे आपकी मुलाकात। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। माँ की अज़मत से कोई भी इंसान, मज़हब, कौम और फ़िरका इनकार नहीं कर सकता। इस अजीम हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँओं का आलमी दिन खलूस व मोहब्बत से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अज़मत व अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग देना है। माँओं से मोहब्बत का इजहार करने के लिए एक दिन ही नहीं बल्कि साल का हर दिन मुख्तस होना चाहिए, लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस तरीन रिश्ते के एहतराम और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग देना है। यूँ तो हर दिन माँ का दिन है जिस तरह आपने रिपोर्ट में देखा, लेकिन एक दिन बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी माँओं को सेलिब्रेट करें। एज आई सेड, माँओं की अज़मत पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन माँओं को बहैसियत इंसान, एज ए ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त माएँ और पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है शहनाज बीबी ने। 18 साल से ज़ायद के अरसा हो चुका है आप लोगों के घरों में काम करती हैं, लोगों की तरह तरह की बातें सुनती हैं, तल्ख रवैये बर्दाश्त करती हैं ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे। शहनाज बाजी जैसी कई बाजियां हैं जिनके होने से हमारे घरों में बड़ी आसानी है। तो हमने ये सोचा कि जब हम मदर्स डे पर मदर्स को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, तो शहनाज बाजी जैसी कई बाजियों को भी हम फोरगो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। देन वी हैव आशा ख्वाजा विद अस। आप राइटर हैं, यू आर अ योगा टीचर, होलिस्टिक हीलर एंड अ मदर। एंड एज अ सिंगल मदर, एज अ सिंगल पेरेंट, क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको रोज़ाना की बिना पर फेस करने पड़ते हैं, हम आपसे जानेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है रुबीना शहनाज साहिबा ने। यू आर रिटायर्ड प्रोफेसर, 35 ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, एंड करंटली यू आर वर्किंग एज विजिटिंग प्रोफेसर। 35 से ज़ायद आर्टिकल्स आपके पब्लिश हो चुके हैं। यू आर एन अमेजिंग राइटर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शहनाज बाजी, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, क्योंकि ये वक्त आप काम कर रही होती हैं। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। ये बताइए शहनाज बाजी के आपके 7 बच्चे हैं, जिनमें से आपका एक बेटा स्पेशल भी है जी, और ज़िंदगी आसान नहीं है। नहीं। मदर्स डे पर, माओं के आलमी दिन पर, आप बहैसियत माँ कैसा दिन गुजारती हैं? बस जी, हमें तो ये पता भी नहीं होता कि हम कहाँ हैं। मदर जब हमारी अम्मी ज़िंदा थी ना, उसकी बहुत सपोर्ट थी हमारे साथ। बस मैं अपने शोहर का नाम नहीं लेती, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। तो मैंने बहुत मुश्किलों से बच्चे पाले हैं, लोगों के घरों में काम किया है, 8-8 साल, 7-7 साल, 4-4 साल। अब पाँव भी जवाब दे गए कर कर करके, दर्द करते हैं घुटने। जो हमारा बच्चा मजदूर है ना,
وہ مجھے دلاسے دیتا ہے, کہتا ہے کہ اماں میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا ارے واہ. تو میں آپ کو پیسے لا دوں گا, میں کام کروں گا. پر اس کے وہ جھوٹے دلاسے میرا کلیجہ کاٹتے. اس کا دل تو کرتا ہے نا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. تو میں ماں ہونا میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں کیا بولوں. لیکن زندگی مشکل ہے, بہت مشکل بہت ہے, مشکل ہے. لیکن شہناز باجی ہم یہ بھی بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اندر سے جتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو, آپ جن کے گھروں میں کام کرتی ہیں آپ ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں. جی اور اللہ کرے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جن کے گھروں کی زندگیوں کو آپ آسان کر رہی ہیں, ان کو بھی آپ کی قدر ہو. آمین. عائشہ, ایز اے سنگل مدر, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماؤں کی عظمت کے تو بڑے چرچے ہوتے ہیں. ایک ماں بڑی عظیم ہوتی ہے. اس عظمت کے لیول تک پہنچنے کے لیے ایک عورت کو خود کو مارنا پڑتا ہے. آپ کی جرنی کیا رہی سو فار؟ اچھا, میرے ہسبینڈ کی لائک 10 ایئرس بیفور ہی پاسڈ اوے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ آئی ہیو 3 کڈس, میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں. اور جو چھوٹے ابھی میرے بچے ہیں وہ ابھی او لیولس کے ایگزامس دینے والے ہیں, اور اس وقت وہ کے جی میں دے پاسڈ کے جی. سو اٹس اے لانگ جرنی, الحمدللہ. بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میری ایک چھوٹی سی بات جو میں ہمیشہ فیل کرتی ہوں, لائک 10 سال پہلے بھی جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی اور یہ اور وہ, تو لوگ مجھے دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو خوشیاں اپنے بچوں کی دیکھنا نصیب کرے, آمین ثم آمین. لیکن میرے لیے کبھی کسی نے دعا نہیں کی. آپ کو بھی تو خوش ہونے کا حق ہے, آپ کی خوشی کہاں گئی؟ میرے کبھی بہت پیارے جو کلوزسٹ ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ہمیں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں اس دعا سے بھی. کیا ہم یہ دعا بھی ڈیزرو نہیں کرتے؟ کہ ہم نے کوئی ٹریجڈی دیکھی ہے تو کوئی ٹراما ہماری لائف میں ہے تو ہم یہ دعا بھی ڈیزرو نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں بھی ہماری ذات کی خوشیاں دکھا دے. سو بڑی بہت ایک اسٹرانگ فیلنگ ہے اس بارے میں. اور ہمارے ہاں بڑا بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں, آپ عظیم ماں ہیں, آپ قربانی دے رہی ہیں, آپ کام کر رہی ہیں, واو ونڈرفل. لیکن ہر کوئی آپ سے بس یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے آپ یہی کرتی رہیں اور یہی آپ کا رتبہ ہے. اور اس سے آپ نے ذرا سا بھی ڈیویٹ کیا تو سوسائٹی میں آپ کے بھائی, آپ کی فیملی, آپ کے بچے سارے ہی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی جو آپ کو قربانی دے کے ملتی ہے. تو مجھے یہ ضرور فیل ہوتا ہے. یعنی کہ ایز لانگ ایز ماں اپنی ذات کو فراموش کیے رکھے, اپنی خواہشوں, اپنی ضرورتوں کو بھی فراموش کیے رکھے, تو وہ عظیم ماں ہے. لیکن جب ماں نے یہ کہا کہ میں ایک عورت بھی ہوں, وہاں سوال اٹھتے ہیں. وہاں بہت سوال اٹھتے ہیں. مطلب یہاں تک کہ اب ظاہر ہے کہ آپ اپنی لمیٹڈ انکم ہو جاتی ہے, ایک آپ کا ارننگ ہینڈ نہیں ہے اور آپ خود کما رہے ہیں, اور آپ بہت ساری چیزیں جو میں بھی ٹریول کرنا چاہتی آپ نہیں کر پاتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے بچوں کی ضرورتیں خود ہی پوری کرنی ہوتی ہیں. لیکن وہاں پہ کسی یہ نہیں, یہ میرے خیال میں جنرلی لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے اپنی ذات کے اوپر آپ نے خود ہی ایک سختی کی ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بڑا اس کو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب کیا یہ انہوں نے کرنا نہیں ہے, یہ ماں ہیں تو اب کیا یہ سب کچھ انہوں نے تو کرنا ہے, اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے. مجھے یہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہاں ہم سنگل مدرس کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں, لیکن جب ہم سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک رادر دے سی یو ایز اے ویک ٹارگیٹ. ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی کوئی مجبور اور بے بس عورت ہے نا, ایک عورت ہے, ایک یہ تو پریشان حال عورت ہے, اور اس کو جتنا ایکسپلائٹ کرنا ہے نا کر لو. آپ کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنا ہو کسی نے, آپ کو پیسے کے لیے آپ کہیں باہر جائیں, آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہو, ان کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس عورت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کو تو ایکسپلائٹ کرو. تو اس قسم کے رویے ہیں, سماجی رویے ہیں جو کہ ہاں, اور ہم بڑے اسلامی بنتے ہیں اور ہم بڑے نیک تو بنتے ہیں, اللہ ہمیں ہدایت بھی دے, لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے میرا یہ دل سب کے میلے ہیں. صحیح ہے, بالکل. سو دی منٹ یو اسٹیپ آؤٹ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا جتنی اچھی اور خوبصورت لگتی ہے اتنی ہے نہیں, اتنی ہے نہیں, اور بس ایسا ہی ہے. روبینہ آنٹی, 35 سال کا آپ کا ایکسپیرینس ایز اے ٹیچر, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی سے جتنا آپ سیکھتے ہیں شاید اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز آپ کو نہیں سکھاتی. اس پورے عرصے میں واٹ ہیو یو لرنڈ, زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ماؤں کو یہاں بلا کے اور وہ
چیز جو میں بہت عرصے سے یہی سنتی ہوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جی اور اس جنت کو کے لیے ماں جو ہے وہ اپنے آپ کو گم کر دیتی ہے کہیں، اور بچوں کی خواہشات مکمل کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے سب سے پہلی جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی آسان نہیں ہے، زندگی بہت مشکل ہے، اور اس میں کچھ پانے کے لیے، جیسے ابھی آپ نے پہلے 2 سے بھی کیا، آپ کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے۔ جی اور میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، اور میری جو ایک سب سے بڑی خواہش تھی وہ یہ تھی کہ میرے بچے پڑھیں۔ جی میں نے زندگی میں سب سے ایک میرا گول تھا کہ میرے بچے پڑھ جائیں، کیونکہ شاید میرے جینز میں بھی ہے، میرے والد بھی اور میرے بھائی بھی، ان کو بہت ایجوکیشن سے تھا۔ تو میں نے اپنی ماں، میری ماں جو ہے ان کا میں ذاتی طور پہ یہاں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں۔ وہ بالکل ان پڑھ تھیں، لیکن میں جب 6 سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمیں پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ وہ انتظار کرتی تھی کہ میں کالج سے آؤں تو گرم روٹی مجھے بنا کے دی جائے۔ کیا بات، تو وہ چیزیں جو میں نے ان سے سیکھی ہیں، اور میں یہ کھویا بھی بہت کچھ ہے، اور لیکن جو میرا اپنا ایک گول تھا کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے ایک اچھے انسان بنے، تو وہ میں نے پا لیا۔ تو جب آپ پھر جب کچھ پا لیتے ہیں نا تو کھویا وہ آپ کو بھول جاتا ہے۔ ارے واہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں نے پا لیا تو وہ چیزیں جو میں نے کھوئی ہیں ان کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ لیکن آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ کچھ ہے جو آپ نے کھویا ہے، وہ کیا چیز ہے آنٹی؟ دیکھیں، کھونے کی جہاں تک بات ہے نا، میرا خیال میں ہر ماں بہت کچھ کھوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، جیسے بھی عائشہ نے بھی یہ کہا، یہ معاشرہ جو ہے نا یہ آپ کو کبھی بھی، ایک ماں ہے آپ تو آپ ماں ہی رہیں، انسان نہیں بن سکتی آپ اپنی خواہشات کو مکمل نہیں کر سکتی۔ ان کو مکمل اگر آپ کرنا چاہیں گی تو یہ ہمارا معاشرہ ہمارے راستے میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز آپ نے کیوں کھویا، میں نے جہاں تک آپ یہ کہیں وہ یہ کھویا، ایک سب سے پہلی میں آپ کو چیز بتاؤں کہ میری ہیلتھ بہت خراب رہی، لیکن اس خرابی کے باوجود میں نے اپنے بچوں کو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی تھی، اور اس کی 2 جون کو شادی ہوئی، میں نے 26 مئی تک ایوننگ کرتی رہی ہوں، صرف اس لیے کہ کوئی اس کی خواہش ایسی نہ رہ جائے جو وہ یہ سمجھے کہ میری ماں نے نہیں پوری کی۔ حالانکہ اس نے وہ کھویا، وہ آج بھی کہتی ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ شاپنگ پہ نہیں گئیں، آپ نے یہ نہیں کیا۔ تو کھونا اور پانا تو زندگی کا حصہ ہے۔ یعنی کہ ماں اگر تکلیف میں بھی ہے، پریشان بھی ہے، تو اپنے بچوں سے اس پریشانی کو چھپاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم مائیں اپنے ساتھ زیادتی کر دیتی ہیں، دوسروں کی زندگی کو آسان کرتے کرتے ہم کہیں خود اپنی زندگی کو مشکل کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے خورشید ندیم صاحب نے، آپ اسلامک اسکالر ہیں۔ خورشید صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ماؤں کے فرائض کی بات آتی ہے تو ایک لمبی فہرست پکڑا دی جاتی ہے عورت کے ہاتھ میں کہ تم ماں ہو، یہ تمہارے فرائض ہیں، مگر جب ایک ماں کی بحیثیت عورت حقوق کی بات آتی ہے تو سماج خاموش ہو جاتا ہے، معاشرہ چپ ہو جاتا ہے۔ ماں کے عظیم ہوتے ہوتے وہ بحیثیت انسان کہیں مر جاتی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ، کیا زیادتی کرتا ہے سماج اس معاشرے کی ماں کے ساتھ؟ دیکھیے، آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ مذہب کا جو نقطہ نظر ہے نا، وہ عام طور پر انسان کو اس کے حقوق سے زیادہ اس کے فرائض کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی اس کو کیا کرنا ہے، حقوق تو دوسروں کو دینے ہوتے ہیں نا، فرد نے کیا کرنا ہے یہ اس کے فرائض ہیں۔ تو اس کا جو ایمفیسس ہے وہ اس کے حقوق سے زیادہ اس کے فرائض پر ہے۔ یہ ویسٹرن تھاٹ ہے جس کے اندر آپ فرائض سے زیادہ حقوق پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے، لیکن ایکچولی جب آپ فرائض کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اپنے فرائض کے بارے میں، تو میرا فریضہ بطور ایک بیٹے کے کیا ہے ماں کی طرف، اس میں اگر آپ اس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں، میرا فریضہ بطور ایک میاں کی اپنی بیوی کی طرف کیا ہے، میرا فریضہ بطور ایک باپ کی اپنی بیٹی کی طرف کیا ہے۔ تو یہ بات ادھر ہی چلی جاتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ آپ اپنی فرائض اچھی طریقے سے ادا کریں تو سوسائٹی کا فریضہ پھر خود بخود زیر بحث آ جائے گا۔ لیکن جب ہم حقوق کی بحث کرتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹل سی بن جاتی ہے، جنگ سی بن جاتی ہے کہ ہم جیسے کوئی حق چھیننا چاہ رہے ہیں۔
لیکن جب ہم فرض کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں گویا ہم ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو آپ کے فرائض کی طرف متوجہ کرے گا جی. کہ آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے, آپ باپ ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے, آپ ماں ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے. اچھا, یہ ریسپروکل ہوتا ہے کیونکہ آپ یک وقت جو ہیں وہ ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں. جی. تو اس پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ماں کا جو رول ہے وہ مذہب کے نقطہ نظر سے تو وہ ایک فرد کا رول نہیں ہے, وہ تو اصل میں ایک انسٹیٹیوشن ہے ایبسلیوٹلی. اور ایسا ادارہ ہے کہ جس نے فرد کی تربیت کرنی ہے. فرد بنانا اسلام کے یا کسی بھی مذہب کے اصل میں مردم شناسی کے ساتھ مردم سازی, یعنی ایک فرد کو تیار کرنا, یہ ہے بنیادی. سوسائٹی بھی اسی لیے بنتی ہے کہ بندہ تیار ہو, یعنی وہ آدمی جو اپنے فرائض کے بارے میں سینسیٹیو ہو, جو اپنی سماجی ذمہ داری کے بارے میں سینسیٹیو ہو, تو وہ بندہ اصل میں ماں تیار کرتی ہے. اس لیے جب ہم اصرار کرتے ہیں نا کہ بیٹیوں کی تعلیم دلوائیں, آپ بیٹیوں کو اچھا کھلائیں پلائیں, بیٹیوں کو آپ خیال رکھیں, اس لیے کہ یہ آپ نے کل جو سوسائٹی بنانی ہے اس کی اس نے بنیاد رکھنی ہے. یہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے اپنے وجود میں. تو انسٹیٹیوشن کمزور ہوگا تو آپ توانا انسان نہیں بنا پائیں گے, مرد بھی توانا نہیں ہو پائیں گے. تو خاتون جو ہے ایک ماں کے طور پر وہ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے سوسائٹی کا کہ اس ادارے کی حفاظت کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک بچی آتی ہے دنیا میں تو اس کی کیسے تعلیم ہم نے دینی ہے, اس کو کیسے ہم نے اچھی خوراک دینی ہے, فزیکلی بلٹ ہو, اپنے آپ کو چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو. کل اس نے ایک بڑی ذمہ داری اٹھانی, تو اس کی تعلیم, اس کی صحت, اس کا ہم خیال رکھیں. اور پھر جب وہ ایک منصب پر فائز ہو جائے, جب وہ ماں بن جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی جو ایک کمانڈنگ حیثیت ہو جاتی ہے, وہ ایک طرح سے رول کرتی ہے پھر. اور اس کی اس حیثیت کو جب ہم شروع سے ہی مستحکم نہیں کریں گے تو پھر وہ آخر میں جاتے جاتے اس کو ایک سبجیکٹو سی رول ہو جائے گا, اس کا رول آبجیکٹو اس طرح سے نہیں ہو پائے گا. تو سوسائٹی کو اس بارے میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے کہ ماں ایک فرد نہیں ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پر اس کا مستقبل کھڑا ہے. تو اس کے بارے میں اگر ہم بطور سماج اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں گے, اس کے بارے میں ہم اگر متفکر نہیں رہیں گے, ہم حساس نہیں ہوں گے, تو پھر ہم خود اپنا مستقبل اصل میں برباد کریں. مرد جو ہیں وہ پھر جرائم پیشہ بنیں گے, پھر مرد جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے عذاب بن جائیں گے آپ کے سارے کے سارے. اور مرد کیا, عورتیں بھی, وہ ایک ماں کی آغوش میں تو مرد اور عورتیں سارے ہی پل رہے ہوتے ہیں اور ساری تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک گویا یوں کہ یہ اس کی جو امپاورمنٹ ہے اس کا آغاز اس وقت سے ہو جائے گا جب وہ دنیا میں آتی ہے. ایک اس نے جو آئی ہے دنیا میں تو ایک بڑی ذمہ داری ادا کرنی ہے. ہمیں سوسائٹی کو اس کے پہلے دن سے ہی اس کے بارے میں ایک گویا ہم ایک بیٹی کو جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گویا ایک ماں تیار کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور ماں تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک معاشرے کی بنیادی اینٹ رکھ رہے ہیں. کل کیسا معاشرہ ہم چاہتے ہیں وہ اس کا ریفلیکشن ہوگا. عائشہ, جب بھی بات کی جاتی ہے مدرس ڈے پر بھی ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ماؤں سے قومیں بنتی ہیں, مائیں کردار سازی کرتی ہیں, کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں. ماؤں کی امپورٹنس کی اہمیت کو ہم کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے, مگر ایک ماں کی ذہنی کیفیت کیا ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ کیا ہے, اس کی ایموشنل ویل بینگ کیا ہے, ہمارے ہاں یہ بات زیر غور نہیں ہوتی. ایک ماں کے لیے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بالکل ملیبہ, فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات لگتی ہے کہ جیسے میری شادی بہت جلدی ہوئی اور ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں بچیوں کی بہت جلدی شادیاں کی جاتی ہیں. ہمیں ٹرین نہیں کیا جاتا, ہمیں کبھی یہ سکھایا نہیں جاتا کہ بیٹی تم اس گھر میں جاؤ گی تو تم نے اس کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے نا. پھر آپ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک لڑکی سے, اور جس کا سمجھتے ہیں کہ یہ 18 سال کی 19 سال کی لڑکی اب اس گھر میں گئی ہے, اب یہ بہترین بھابھی بھی, بہو بھی, اور ہر ماں بن کر اس نے ہر رول کو پرفیکٹلی اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ٹریننگ چاہیے, آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے. پھر ایموشنلی اس کی پہلے ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ان چیزوں پہ نہیں فوکس کیا جاتا. میں اپنی یہ ٹی وی ڈرامے بھی دیکھتی ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی ریلیشن شپ کی پرابلم ہے, کبھی یہ نہیں دکھایا گیا. یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ جی بچی نے آگے پڑھا ہے اور وہ آگے اپنا اس نے کیریئر بنایا ہے, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے. میرے اپنے گھر میں جو کام والی آتی ہیں, ان کے جو گھر میں کوئی مسائل ہوتے ہیں, میں بڑا ان کو کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کریں, تو ہی آپ جو ہیں پھر ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. دیکھیں جب تک آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں آپ کی کوئی سے بھی نہیں ہے, نہ فیملی میں
اور آپ کیا کہیں گے, آپ کی سنے گا بھی کون؟ تو ان سب چیزوں کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, تبھی آپ جو ہیں یہ سارے پھر رول ادا کر سکتی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے ذاتی یعنی طور کہ پہ. ماؤں کو اگر آپ کو مضبوط بنانا ہے تو آپ کو بیٹیوں کو مضبوط کرنا بالکل. ہوگا. آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہی بتانا ہے کہ مشکل حالات ہوں گے مگر ہمت نہیں ہارنی. شہناز باجی مجھے یہ بتائیے, جب آپ چھوٹی سی تھیں جب شہناز باجی, تو آپ کا خواب کیا تھا؟ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی تھیں؟ ہمارا بہت خواب تھا, میں کہتی تھی کہ ہمارا ایک پیارا سا گھر ہو, ہمارے بچے ہوں, میں ایک اچھی ماں ہوں, بچے ہمارے پڑھیں. مجھے بہت سکول کا شوق تھا, بس وہ ہمارا باپ جو تھا نا, ان کو شوق نہیں تھا, حالات نہیں اجازت حالات نہیں دی. ٹھیک نہیں تھے. وہ کہتا تھا کہ ہماری ایک بیٹی ہے تو میں کہیں کھو نہ دوں. اوہ, تو اب جو آپ کے بچے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے 7 بچے ہیں, آپ 7 کی بچے بیٹیاں بھی جی, ہیں. میں نے سکول ڈالے تھے. جی. جب میں لوگوں کے گھروں میں چلی جاتی تھی تو وہ آوارہ ہو جاتے تھے پیچھے, وہ پڑھنے نہیں جاتے, ان کے اوپر توجہ نہیں تھی. باپ کی تو بالکل نہیں تھی, کیونکہ باپ اپنے دھن میں رہتا لہٰذا تھا. آپ کے بچے بھی نہیں پڑھ پائے. نہیں پڑھ پائے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی اگر آپ کو موقع ملے, جی چھوٹی سی شہناز باجی کو, جی, تو کیا کرنا پسند کریں گی؟ کام کر کے پیسے کمانے کا دل کرتا ہے یا اسکول جانے کا دل کرتا ہے؟ میں تو کہتی ہوں مجھے ابھی بھی موقع ملے تو میں سکول جاؤں. ارے واہ, کیا بات ہے. اور بہت شوق تھا. اسکول میں پڑھ کے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی تھی آپ؟ میں کہتی تھی کہ میں ایک اچھا انسان بنوں, اور کوئی خواب نہیں تھا. میں کہتی تھی کہ میں اچھا انسان بنوں, مجھے پتا ہو کہ میں نے بیٹھنا کیسے, اٹھنا کیسے, بات کیسے کرنی ہے. یہ ہمارا شوق تھا دل کا. کیا بات ہے. آپ نے کہا اچھا انسان جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو, اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ ہو. اتنے لوگوں کے گھروں میں آپ جاتی ہیں, ان کے گھروں کا خیال رکھتی ہیں, ان کی زندگیوں کا خیال رکھتی ہیں. کس کس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی آج تک آپ کی؟ جی, طرح طرح کے لوگ. ایسے لوگ ہوتے تھے کہ کبھی 10 منٹ لیٹ ہو گئی ہو نا تو دروازہ بند کر لیتے تھے, جاؤ اپنے گھر. میں کھڑی رہتی تھی وہیں, پھر میں نے بیل دینی, پھر انہوں نے دروازہ کھولنا, میں کہتی تھی یار آنے دو نا. تو پھر وہ آپ کو کہتے تھے یار آ جاؤ نا, آپ کو آنے دیتے تھے؟ آنے دیتے تھے, کیونکہ میں ڈیٹ ہو جاتی تھی نا, وہیں کھڑی ہو جاتی. کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے نا, آپ نے گھر چلانا ہے. دل میں یہی ہوتا تھا باجی کہ بھئی اگر میں چلی گئی تو ہماری یہ کام چھوٹ جائے گا, تو میں کہاں جاؤں, گھر کا چولہا ہمارا کیسے چلے گا. ہمارے 7 بچے ہیں, بالکل چھوٹے چھوٹے. 8 سال کی ہماری بیٹی کسی کے گھر کام کرتی تھی. جب میری شادی ہوئی تھی نا باجی, میں 16 سال کی تھی. 16 سال کی تھی میں. مجھے بھی نہیں شعور کیسے آئے کہ شوہر کو کیسے رکھنا ہوتا ہے, سسرال کی باتیں کیسے سننی ہوتی ہیں. جو عائشہ نے بھی بات کی کہ ہم بچیوں کو تیار ہی نہیں کرتے, ذمہ داری ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں وقت سکھا دے گا, مگر وقت توڑ بھی دیتا ہے. لاڈ بھی تھا باپ کا, ماں کا. میں ایک ہی تھی نا, ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. تو میں نے کچھ نہ سیکھا. جب میں روٹیاں بنانے لگتی تھی نا, ہمارا سسر کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان نہ آئے, آپ کو روٹی بنانے کا بھی طریقہ نہیں آتا. اور لیکن اب دیکھیں شہناز باجی بڑے ہو کر کتنے گھروں کا خیال رکھتی ہیں. اب میں اتنا آج تو دیکھو جہاں میں کام کرتی ہوں نا, وہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان ہے. کیا بات. 8 سال ہو گئے وہیں کام کرتی ہوں, 8 سال ہو گئے. روبینہ آنٹی, ہم جب بھی اپنا احساس, اپنا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ سے یہ سماجی رویہ دیکھا ہے کہ عورت کو گلٹ ٹرپ کیا جاتا ہے. تم کیسی ماں ہو کہ اپنی خواہشوں کی بات کرتی ہو, تم کیسی ماں ہو کہ آسان زندگی کی بات کرتی ہو. کیا زیادتی نہیں کرتے ہم اس سماج میں رہنے والی ماؤں کے ساتھ یہ بات کہہ کے؟ میں ابھی یہی بات جو خورشید صاحب نے بات کی ہے کہ فرائض اور حقوق کی, میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں گی کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ فرائض کو یاد رکھا جائے, حقوق کو بھول جائے, یہ زیادتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. بالکل. کیونکہ ماں بھی ایک انسان ہے, اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے پیار کرے, حق کرے, میرے پاس بیٹھ کے کوئی بات کرے, میرا بھی کوئی خیال رکھنے والا ہو. چاہتا اس کے دل میں یہ موجود رہتا ہے, گو وہ اس کو دبا دیتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے. لیکن یہ اس معاشرے میں اگر قرآن شریف بھی ترجمے سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ یہ بات کہی ہے. آپ دیکھیں کہ نان نفقہ جب کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب کہ کچا اور پکا مرد کے ذمے ہے. تو عورت کا خیال رکھنا, اس کی خواہشات کا خیال رکھنا, بچوں کا بھی کام ہے
اور شوہر کا بھی کام ہے. دونوں نے مل کر یہ کرنا ہے. یہ جب صرف یہ ماں کی چیزیں ذمہ مل داری جائیں، نہیں. حقوق اور فرائض دونوں ملیں گے تو اچھے انسان بنیں گے. اگر صرف آپ اس ایک انسان کو تو آپ نے ختم کر دیا، جی اور ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچوں کی سب خواہشات پوری کر دی، لیکن کبھی یہ سوچیں جو جانے والی ہے وہ پتہ نہیں کتنا کچھ اپنے ساتھ لے کے چلی گئی، واو. تو اس کا خیال رکھنا بھی اس سماج کا کام ہے. آنٹی ایک سوال میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں میرا بیٹا ابھی 12 سال کا ہے اور میں نے اب یہ بات کہنا چھوڑ دی ہے دیٹ نائل یو آر آل دیٹ آئی ہیو، کہ میری زندگی کا مقصد تم ہو، کیونکہ میری زندگی کا مقصد میری ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک ماں کی زندگی کا مقصد بچوں کو بڑا کرنا ہے، بچوں کو کامیاب کرنا ہے. پھر ایک دن آتا ہے اللہ بچوں کو بڑا بھی کر دیتے ہیں، اللہ بچوں کو کامیاب کرتے ہیں. اس ایک لمحے میں آ کے عورت کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، مگر سانس تو وہ اب بھی لے رہی ہے، زندہ تو وہ اب بھی ہے. تو کیا ہے عورت کی زندگی کا مقصد؟ یہ مقصد تو دیکھیں بات ہے، پھر بھی وہ کبھی گھر کے بارے میں سوچا جائے نا تو بیٹی ہوتی ہے تو یہ ماں باپ کا گھر ہے، جی سسرال گئی ہے تو یہ شوہر کا گھر ہے، بیٹے کے پاس ہے تو یہ بیٹے کا گھر ہے. گھر اس کا کہیں نہیں ہوتا، ماں کا اپنا کوئی ماں گھر کا نہیں اپنا کوئی گھر نہیں ہے. آپ اگر یہ سوچیں، کہا جاتا ہے کہ جی ماں کا فرائض ہے کہ وہ اپنی زندگی بچوں کے لیے وقف کر دے، جی تو کم از کم اتنا اس کو ضرور دیں. اور بچے خاص طور پہ مدرس ڈے پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ بچے، یہ نہیں کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ماں جس نے اپنی جوانی اپنا وقت سارا ہمارے لیے لگا دیا، اس کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے، اس کو بھی ایک پیار کی جھپی چاہیے. کیا بات ہے. اور وہ جادو کی جھپی جو وہ ہوتی جادو ہے کی جھپی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے. بس کیا بات اور ہے. کچھ بھی نہیں. وہ ہماری کہتے کمائی وہی ہے، ایز اے مدر ہماری کمائی وہی ہے. عائشہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بچوں سے جو محبت ہے نا، 2 پیار کے بول اور احساس، ایک ماں کی کل کمائی یہی ہوتی ہے. عائشہ کس طرح ہم اپنے بچوں سے یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو کم کریں؟ کیونکہ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ایموشنلی فزیکلی اپنے بیٹے کو یہ بتاؤں دیٹ آئی لو ہم سو مچ، لیکن شاید میں اپنی والدہ سے یہ بات نہیں کہہ پاؤں گی. میں کچھ کر دوں گی ان کے لیے مگر زبان سے میں یہ نہیں کہہ پاؤں گی ہاں مچ آئی لو ہر. اس کمیونیکیشن گیپ کو ہم کس طرح فل کریں، اس وائڈ کو؟ میرے خیال میں آپ کا بہت اچھا پوائنٹ ہے، اس کو فل کرنا چاہیے. اور یہی بات ہے کہ ایکسپریس آپ جتنا کرتے ہیں، دیکھیں کسی بھی ریلیشن شپ میں آپ زیادہ سیکیور ہو جاتے ہیں. جی اگر آپ ماں اپنے بچوں کو بتا رہی ہے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور آپ کتنا پیار کرتی ہیں، بچے ماں کو بتا رہے. بچے جو ہوتے ہیں نا اصل میں ان کو ایکسپریس کرنا آتا نہیں ہے، اسپیشلی بوائز کو آئی فیل کم ایکسپریس کرتے ہیں. شاید ہم ان کو سکھاتے نہیں ہاں، کہ ہم نہیں ایموشنز کا بتاتے. جینڈر نہیں ہوتا. ہاں. آپ کہہ سکتے ہیں if you're feeling something. تو یہ بات سکھانی چاہیے اور ہم یہ سکھائیں گے، یہ بات کہیں گے تو آئی تھنک کہ اس کے بڑے جو سیکیورٹی والی میری بات ہے نا وہ میں فیل کرتی ہوں کہ پھر بچے سیکیور فیل کرتے ہیں جب آپ ایکسپریس کرتے ہیں محبت ایک دوسرے کے ساتھ، ماں کی بچے کے ساتھ، بچوں کی ماں کے ساتھ. اب جیسے مدرس ڈے پر بچے ہمیں کارڈز دیتے ہیں، پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں، تو آپ خوش تو ہوتے ہیں نا، آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی. کووڈ سٹارٹ ہوا تو میں نے ایم فل سٹارٹ کیا ماشاءاللہ، اور اب ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن بیچ میں there were so many days جب مجھے لگتا تھا یار میرے اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں نے کہاں اپنے آپ کو ڈال لیا. تو میرا بیٹا مجھے کہتا تھا ماما آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ پڑھ رہی ہیں، اب یونیورسٹی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری امی پڑھ رہی ہیں تو آپ نے چھوڑنا. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ایکسپریشن ہوتے ہیں نا یہ آپ کو وہ ہمت دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اوکے I'll keep going. I'll keep going. تو یہ ہماری اسٹرینتھ آتی ہے یہاں سے. خوشی صاحب، مدرس ڈے پر ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بحیثیت ایک مرد، بحیثیت ایک بیٹا؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ماں جو ہے وہ میں پھر یہ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ماں کو اس سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ اس کو اس کے حقوق ملتے ہیں یا نہیں. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کردار غیر معمولی ہے. اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مرد کے ساتھ اس کی مشابہت ہو یا اس کے ساتھ اس کی کوئی کمپیریزن ہو. وہ اس لیے نہیں آئی دنیا میں کہ مرد کے ساتھ لڑائی لڑتی رہی مسلسل کہ اس نے اپنے حقوق اس کو مل رہے ہیں یا نہیں. وہ اس لیے آئی ہے کہ اس نے مردم سازی کرنی ہے، اس نے بندے تیار کرنے ہیں. علامہ اقبال نے جو اشعار ہیں ان کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اصل میں ان کے جس کیریکٹر کو بلڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ
حسن و حسین جیسے لوگ سوسائٹی میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ ایک ماں کی آغوش سے پیدا ہوتے ہیں. تو ماں کو جو میں میسج دینا چاہوں گا کہ ماں کو اس بات سے صرف نظر کرنا، ان کو قربانی دینی ہے بس. انہوں نے زندگی اپنے حقوق، ان کے کوئی حق نہیں ہے، ان کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ ان کا کوئی حق نہیں، ان کے صرف فرائض ہیں. یہ طے کرنا سوسائٹی کا کام ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور وہ نہیں دے گی تو وہ سفر کرے گی. لیکن ماں کو تو بس ایک ایثار کا اور ایک اس کا ذمہ دار رول ادا کرنا ہے سوسائٹی میں، اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ اس کا کردار، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ملک کے وزیر اعظم سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے کسی بڑے سے بڑے منصب سے بھی عام کردار ہے. اس لیے کہ اس نے کل آرمی چیف پیدا کرنے، اس نے کل ملک کے وزیر اعظم اور ملک کی لیڈرشپ کو تیار کرنا ہے. تو اس کو اپنی ساری شخصیت، اس کو کہ وہ آدمی جو بچہ اس کے آغوش میں آیا ہے، اس نے اس کو کل کا انسان بنانا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان، اپنی ساری قوتیں اس پہ صرف کر دینی ہے. اور یہ کہ یہ جو پروڈکٹ وہ بنائے گی کل، یہ سوسائٹی میں اس کا تعارف بنے گا، یہ فلاں ماں کا بیٹا ہے، یہ یاد کیا جائے گا سوسائٹی کے اندر. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ماں بنتی اس وقت ہے جب وہ پیکر اخلاص اور پیکر ایثار بنتی. اس کو اپنے فرائض کے بارے میں بس یکسو ہو جانا چاہیے. اس کی ذمہ داری سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ ادا کرے کہ اس کے حقوق کیا ہے. بہت شکریہ خورشید صاحب. روبینہ آنٹی، آپ نے بھی تعلیم حاصل کی اور بڑی خوب حاصل کی. جب بچے آپ کو دیکھتے ہیں، ڈو دے فیل پراؤڈ؟ بالکل. میری شادی ہوگی اور میں اس میں ایک بات یہ کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ نے اور میرے بچوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اور بچے میرے جو ہیں وہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ میں نے پڑھا اس کے بعد اور اس تک گئی ہوں، ترقی کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. جو احساس کی بات آپ کہہ رہی ہیں نا، ایکسپریس کرنے کی، اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہوں گی ضرور کہ کہہ دینا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے دل میں. اب دل میں محبت نہ کسی کو نظر آتی ہے جب تک آپ اس کا اظہار نہ کریں. کیا بات. تو لفظ مانگتے ہیں پیار ہمیشہ. احساس بچوں کو بھی یہ ہونا چاہیے، ماں باپ کو بھی یہ ہونا چاہیے. باؤنڈنگ ہوتی اس وقت ہے جب آپ کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں. اور میرے خیال میں مدر ڈے بھی ایک ایسا دن ہے جس دن بچے جب آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا گفٹ، کوئی پھول، کوئی کارڈ لاتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کے لیے بہت آپ کو خوشی دیتی ہے. خاص طور پہ میں جب پروفیسر ہوئی تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میری بہو ریشم جو ہے، اس نے ایک باقاعدہ ہاتھ سے پینٹنگ کر کے لکھا تھا کانگریچولیشن اور ایک کھانا کیا. وہ ابھی تک کپڑا میرے پاس پڑا ہوا ہے. کیا بات. تو میں یہ چیز کہتی ہوں کہ اظہار بہت ضروری ہے. احساسات، اپنے جذبات کو بتانے کے لیے آپ کا اظہار ہونا چاہیے. یہ آپ کہیں کہ میں اپنی مدر سے اور اس کے طریقے ہیں، اظہار کے بہت سے طریقے ہیں. کچھ طریقے بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نا شرمی میں نہیں سمجھ آتی کہ ماؤں سے محبت کا اظہار کیسے کریں. بیٹے نہیں کر پاتے، بیٹیاں تو پھر کہہ دیتی ہیں، بیٹوں سے نہیں ہوتا. ذرا ہمیں گائیڈ کیجئے، ہمارے بچوں کو ٹرین کیجئے روبینہ صاحبہ کہ کس طرح ہم اپنی ماؤں سے مدرز ڈے پر اظہار کریں محبت کا. بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں، اظہار کے میں نے آپ کو یہ ہے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر مثال کوئی نہیں دینا چاہتی اپنے بچوں کی، لیکن میں جب کھایا کرتی تھی نا گولی، مجھے تھوڑی پرابلم تھی تو وہ میرے گلے میں پھنس جاتی. تو میرا بیٹا اوپر کی منزل پہ سو رہا تھا اور وہ چھوٹا تھا اس وقت، اور اس کو اگر میری کھانسی کی آواز جاتی تھی تو اسے یہ لگتا تھا کہ گولی پھنس گئی گلے میں. تو وہ بھاگتا آتا تھا اور آ کے پیچھے سے مجھے تھپکی دیتا تھا کہ یہ نکل جائے کسے. یہ بھی ایک اظہار ہے. کیا بات ہے. آپ اظہار کے لیے کوئی چیز، آپ بچوں کو، اب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، ہم بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، لڑکے خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ماں کی گود میں سر رکھا تو شاید یہ شرم کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ بچہ ماں کے لیے ہمیشہ بچہ ہے. کیا بات. چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے. اور یہ اظہار کے طریقے ہیں. اور یہ جو مدر ڈے ہے، یہ بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اگر مذہب کے نقطۂ نظر سے کہ نہیں ایسا نہیں، ہر دن ماں کا ہوتا ہے. بالکل ماں کا ہوتا ہے، لیکن اس مصروف دنیا میں اگر ایک دن آپ اپنی ماں کو باہر کھانے پہ لے جاتے ہیں، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتے ہیں، کوئی ان سے ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے اپنے ماضی کی ہوتی ہیں، ان کے اپنے ماں باپ کی ہوتی ہیں، تو وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرے ساتھ اس کی کوئی بانڈنگ ہے، کوئی بانڈنگ ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے. جی. یعنی کہ میں نے اگر اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جو قربانی سماج مانگتا ہے، معاشرہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ماں کا کام ہے،
جب آپ الفاظ کے ذریعے اظہار کرتے ہیں اور اپنے بچوں یہ کہتے ہیں ماں کو وی انڈرسٹینڈ اینڈ تھینک یو فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ، بس دس از آل اٹ ٹیکس. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس میں کوئی ہمت کی بات نہیں. مجھے یہ بتائیے شہناز باجی کہ آپ کی والدہ سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، مدرس ڈے ہے نا، ماؤں کا عالمی دن ہے، ہم سب اپنی ماؤں کو اسپیشل فیل کرانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی اپنی ماں جو کو؟ آج زندہ ہوتی نا تو میں اس سے بہت پیار کرتی تھی بہت. ہمارا تو وہی کچھ تھا نا، ایک باپ ایک ماں. ہماری بہن بھی تھی، ہماری سہیلی بھی تھی، ہماری ماں بھی تھی، اور ساری ہماری سپورٹ تھی. بہت سپورٹ کیا میں نے، جی بہت سپورٹ کیا امی نے مجھے. شہناز باجی یہ بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم سب یہاں مائیں اس وقت بیٹھی ہیں اور ہم سب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بے لوث محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس بے لوث محبت میں خود کو کھو دینا اپنی ذات پر ایک ظلم ہوتا ہے، اور جس کا اندازہ ہمیں زندگی میں بہت آگے جا کر ہوتا ہے جب بچے اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. ماؤں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ تربیت میں ایسی کیا چیز ہے جو ماؤں کو نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بہتر انسان بن سکیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ باجی خاص طور بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہیے کیونکہ ایک اچھی ماں بن سکے. شکر الحمدللہ ہماری 3 بیٹیاں ہیں، 2 شادی شدہ ہیں، تو بہت فرق ہے پہلے سے، ہماری نانیوں دادیوں سے بہت فرق ہے. کیونکہ آج کی بچیاں بہت سمجھدار ہیں. جی تو ہمیں فخر ہے ان پہ کہ اچھی ماں بن گئی. کیا بات، سکول جا رہے ہیں ہمارے نواسے، ماشاءاللہ. نواسی نواسا دونوں جا رہے ہیں، اب ایک دوسرے تو چھوٹے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، فخر ہے ان پہ. ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو کہ بہت ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا، آپ ان تمام باجیوں کی کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں، جو لوگوں کی باتیں بھی سنتی ہیں، دل بھی زخمی ہوتا ہے لیکن پھر بھی پہنچتے ہیں ہر دن تاکہ دوسروں کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ کون سے سماجی رویے ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ کون سا رویہ ہے لوگوں کا جو آپ کی دل آزاری کرتا ہے جب آپ کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں اور اسے بدلنا چاہیے؟ واقعی باجی ان کو سپورٹ کرنی چاہیے، ہم لوگوں کی عزت بھی کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو عزت کرنی عزت ہے، عزت بھی کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں. وہ خود عزت والے نا تو ہم لوگوں کو بھی عزت دیں. کیا بات ہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم عزت سے جئیں، پیار سے جئیں، ہمیں بھی کوئی پیار کرنے والا ہو. بڑا اسٹرانگ میسج دیا شہناز باجی آپ نے. وہ تمام لوگ جن کو لگتا ہے نا کہ وہ بہت عزت دار ہیں، عزت دار اور عزت والے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں، خاص طور پہ باجیوں کو. وہ باجیاں جو آپ کا پھیلایا ہوا کچرا صاف کرتی ہیں، اگر وہ عزت کے قابل نہیں تو شاید کوئی بھی عزت کے قابل نہیں. عائشہ، مدرس ڈے پہ بینگ اے مدر کس چیز کی کمی محسوس کرتی ہیں؟ what is that missing piece in your life؟ نہیں الحمدللہ میں تو خوش ہوں جو بھی حالات ہیں، اور بچے میرے ماشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں. میرے پیرنٹس نے، امی نے ہمیشہ بہت سپورٹ کیا. بلکہ میں جیسے آپ نے کہا کہ میں رائٹر ہوں، تو میں نے ایک پوئم لکھی تھی، اس کی لاسٹ لائنز تھیں بیچ میں کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، وہ تو خود جنت ہے. ارے واہ. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. تو بس یہی ہے. مدرس ڈے ہے اور ایز اے سیڈ ارلیئر ہم سب چاہتے ہیں اپنی ماؤں کو یہ فیل کرائیں دیٹ ہاؤ اسپیشل اینڈ بیوٹیفل دے آر. اپنی والدہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آج آپ؟ بس میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گی، اب شی ہیز پاسڈ اوے، اور بس میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں کم ہے، کبھی بھی نہیں ادا کر سکتی. اور ان کی محبت، سپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی جب بھی یاد آتی ہے آپ یقین کریں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ویری ویری گریٹفل ٹو ہر کہ اللہ نے مجھے ایسی ماشاء اللہ زبردست ماں سے نوازا. اور ایک چھوٹی سی بات ہے، جیسے ہم اب ینگ ہوتے ہیں، آپ کے کوئی نقصان ہو جاتے ہیں، امی پورے کیا کرتی تھیں ہر نقصان. آج یہ چین گم گئی ہے تو امی نے کر کے دینی ہے. آئی مس دیٹ پارٹ. کوئی چیز گم جاتی ہے تو امی ڈھونڈ لاتی ہیں. امی اور جو وہ صدقے دیتی تھیں اور جس طرح آپ کا وہ پیار کرتی تھی، آئی مس دیٹ پارٹ. ہاں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو جیسے کوئی ذرا سے بھی کوئی پریشانی ہوئی امی کے بتائیں، امی نے فوراً صدقہ دینا ہے، یہ کرنا، دعائیں پڑھ کے پھونک دینا. ہاں وہ چیزیں ہیں
تو وہ آپ جتنے بھی خود بھی بڑے ہو جائیں بٹ یو مس دیٹ پارٹ. باقی اللہ کا شکر یعنی کہ الحمدللہ. جب مائیں دنیا سے چلی جاتی ہیں تو آپ کے دل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے ساتھ چلا جاتا بالکل ہے یہ تو ہے, اور اس وائڈ کو آپ کبھی فل نہیں کر سکتے. کبھی نہیں فل کر سکتے. بہت سی ینگ مائیں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں عائشہ, ان ماؤں کو جو کہ ایز اے سیڈ کہ ہم شادیاں بھی کر دیتے ہیں, بچیاں مائیں بھی بن جاتی ہیں, ماں کو تیار نہیں کرتے ٹو بی اے مدر. میرا تو بہت ہے یہ پرابلم. کیا کہنا چاہیں گی ان ماؤں کو جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج وہ ماں تو بن گئی ہیں بٹ دے آر اسٹل اسٹرگلنگ ود دس؟ دیکھیں ماں بننا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس کو ایک ہمارے ہاں اس کو رسپانسبلٹی نہیں سمجھا جاتا. بس یہ سمجھتے ہیں کہ جی شادی کر دو, بس بچے ہو جائیں گے, پل جائیں گے. ایسے نہیں زندگی گزرتی, ایسے قوم نہیں بنتی. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی اس چیز کی مجھے بڑی کمی لگتی ہے. ہمیں اس طرح نہیں ٹرین کیا جاتا, ہمیں اس طرح سکلز نہیں سکھائے جاتے جیسے انہوں نے حالات دیکھے ہیں یا میں نے بھی دیکھے ہیں. تو ہم نے آپ کو کبھی یہ ٹرین نہیں کیا جاتا کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے لائف میں اور آپ نے اس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں سکھانا چاہیے. اور بچے جو ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہیں, وہ لائف ہیں, ایک انسان ہے ایک بچہ. آپ نے اس پورے انسان کو بنانا ہے, آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے پوری سوسائٹی کو, اپنے گھر والوں سے سب کو ٹرین کرنا چاہیے نا کہ یہ آپ نے اپنی بچیوں کو سکھا کے بھیجنا ہے آگے. نہ کہ صرف یہ کہ ایک جذباتی میں چلو جی ہاں بچہ ہو گیا اور پھر جیسے ہوتا ہے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو, پھر جو بھی ہو جائے آپ نے اس کو اچھا انسان بنانا ہے. اس کی خوشی کا خیال رکھیں, اپنی ایک کارآمد انسان بنائے نا سوسائٹی کے لیے. تو اس پہ آئی تھنک کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ماؤں کو مضبوط کرنا ضروری ہوگا. دیکھیں مائیں بھی بیچاری اس طرح دھکے کھا کے مضبوط تو ہو ہی جاتی ہیں. اللہ نے ہمیں بنایا تو ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں کھڑا تو پھر ہونا ہوتا ہے, ہم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک اگر آپ اس ڈیسیژن کو, ماں بننے کے ڈیسیژن کو سوچ سمجھ کے لیں کہ آپ تیار ہیں, اس کے ساتھ جو جو رسپانسبلٹیز ہیں, Are you ready for that? پھر اس ذمہ آپ داری اس کے اوپر آئیں. روینہ صاحبہ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گی ماؤں کو, اور وہ مائیں جو انہی چیزوں میں اسٹرگل کر رہی ہیں کہ وہ ایک ماں کے رول کو تو بہت بخوبی نبھا رہی ہیں لیکن ان کی ذات کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گی ان ماؤں کو مدرس ڈے پر؟ میں تو منیبہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں سے ایک چیز سیکھی ہے, اور جو میں چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا, میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہ کہا کہ محبت کو ضرب دینا سیکھو, تقسیم نہ کرو. واہ واہ واہ. اور جب آپ محبت کو ضرب دیں گے, تقسیم نہیں کریں گے, محبتیں بانٹیں گے, تو اچھے انسان جو ہے وہ پیدا ہوں گے. کیا بات. اور محبت سے ہی جو ہے نا وہ میرے خیال میں یہ معاشرہ جو ہے, اور وہ محبت نہ صرف بچوں کو, ماؤں کو بھی چاہیے. وہ ماؤں کو بھی وہ چاہیے, ماؤں کو بھی چاہیے, وہ بچوں کو بھی چاہیے, وہ ہر انسان کو چاہیے. تو یہ محبتیں بانٹتے رہنا چاہیے, فرائض حقوق چلتے رہتے ہیں. کیا بات, سو بیوٹیفل. اس بات کے بعد تو کچھ کہنا باقی ہی نہیں. تمام مائیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں, خاص طور پہ میری پیاری امی, all that I am and I aim and hope to be, I owe it to you. میں آج جو ہوں, جس قابل بھی ہوں, میں آپ کی وجہ سے ہوں. شاید یہ بات میں آمنے سامنے نہ کہہ پاؤں, لہٰذا پی ٹی وی کے اس سیٹ پر بیٹھ کر کیمرے کے ذریعے میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں. اور یہ صرف میں نہیں, ہر وہ لڑکی جو کہیں نہ کہیں دنیا میں کامیاب ہے, ماں کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. سو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ وٹ یو ڈوئنگ. تمام دیکھنے والوں کو ویری ویری ہیپی مدرس ڈے فرام اس ٹو یو آل. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.